بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق اللہ العظیم. بیٹھ جائیں آپ حضرات، جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہیں بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Those brothers that are standing are kindly requested to sit down in your places and come closer. یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. The time after Asr Salat is a very valuable time. اول تو دوستو بزرگوں، پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دی ہے یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے. Like this, our entire lifespan, the little lifespan that Allah has given us is extremely valuable, and even more so this time after Asr Salat is very precious and valuable. اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. Then a person comes out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, this increases the value much more. کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. A little while in the morning or evening in the path of Allah subhanahu wa ta'ala is better than this entire world and whatever is contained in it. ہم یہ سب یہ یقین کریں، یہ تصور کریں، یقین کریں کہ اس وقت ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں. اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی بنیاد پر ہم لوگ اللہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں. All of us should have this firm conviction in our hearts that we are all present here, we are all in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We have gathered here on the name of Allah subhanahu wa ta'ala for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بناویں. That is why we should make our time valuable and precious. اس لیے کہ وقت کا کام گزرنا ہے، گزر رہا ہے. The time will pass and will continue to pass. جس طرح برف کی سلی کا کام پگھلنا ہے وہ پگھلتی رہتی ہے، ایسے ہی وقت کا کام گزرنا ہے وہ گزرتا رہتا ہے. Just like how an ice block will continue to melt away, similarly the work that we are supposed to doing on a particular time, that time will pass away just like that. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتا ہے، لیکن آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. How much of time has lapsed already in our lives we all know, but how much of time is remaining for our lives no one knows that. اسی لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. When the sun rises in the morning, it makes an announcement that, oh Ibn Adam, oh son of Adam, make today's day valuable, you have it in front of you, you have no guarantee for tomorrow. اس لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر. We should make our time valuable by making it productive with a'mal. اس لیے کہ اعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ آگے تک جائیں گے، اور انسان کے جو جنت جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ انسان کے اعمال کے مطابق ہونے والا ہے. A'mal is such a thing that will stay with insan, with a person throughout his life after he passes away in the various stages in the life of the hereafter, until it will either land him up in Jannat or in Jahannam. اعمال کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی جو انسان کی زندگی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، شادی بیاہ ہے، کہ جو 24 گھنٹے کا وقت گزر رہا ہے اس میں انسان جو کام کر رہا ہے، دیکھنے کا، سننے کا، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، کمانے کا، شادی بیاہ کا، تجارت، جو بھی کام کر رہا ہے کہ وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. What is a'mal? A'mal are the different activities in a person's 24-hour daily life, whether he's eating, he's sleeping, he's working, he's earning, he's spending, his business, his different occupations in his 24-hour daily life. This is what we call his a'mal. یہی سارے کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. These very activities, those people also conduct these activities who do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala. کھانا پینا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، تجارت، یہ سارے کام غیر بھی کرتا ہے، یہ سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے. Eating, sleeping, drinking, earning, getting married, having a family, business, etc. These activities are conducted by Muslims as well as non-Muslims. فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے باعتبار اعمال کے، کہ جس کی جتنی زندگی عمل کے اعتبار سے کہ نبی کی زندگی کے مطابق ہوگی، نبی کے رنگ سے رنگ ہوگی، رنگی ہوئی ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی. The difference is this much, that we have been given guidelines and mannerisms from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from Allah subhanahu wa ta'ala, how to conduct these different activities in our life in a way which is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah ta'ala has made Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the best of example, the model and ideal for us to follow. Allah ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, that indeed in the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala is the best examples for you. That means on the day of Qiyamah, when our a'mal will be presented in front of Allah subhanahu wa ta'ala, the value of our amal will be judged in accordance to its conformance to the way of life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی باعتبار اعمال کے، کہ اتنا ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے حیثیت ہوگا. The more a person's life and amal and activities will be colored in the color of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the more it will be valuable. And the more it is devoid of the way of life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the more a person's life will be worthless, valueless, and he will have to suffer the consequences of it. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے آپ روکیں کہ اس سے رک جاؤ. That is why in the Quran Sharif Allah Ta'ala says that whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given to you, then take it. And whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has forbade you from, then stay away from it. اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں. آیا میرے بدن سے نکلنے والے اعمال اس طریقے پر ہیں جس طریقے پر بدن سے نکلنے والے اعمال کو بتلایا گیا ہے، یا اس طریقے پر ہیں کہ جس طریقے سے نکلنے والے اعمال کو منع کیا گیا ہے؟ That is why each and every one of us should develop this concern within ourselves, that are our actions and activities in conformance to the a'mal of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or are our a'mal and actions devoid of the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے. And a'mal will be judged and based upon the yaqeen and conviction of a human being. کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے، اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا کہ اگر اندر کا یقین یہ ہوا کہ ساری کی ساری کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اور اگر اندر کا یقین بگڑا ہوا ہوگا اور غیروں کے طریقوں میں کامیابی ہوئی تو کامیابی ہوتی ہوئی نظر آئی اور اندر اسی کا یقین ہوا، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. If a person's yaqeen and conviction is this within his heart, that all success lies in the ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then this will be reflected, that his actions will also be in conformance with the ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But if his yaqeen and conviction within his heart is that my success lies in other ways other than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then this we will find that in his actions and his ways also will be far away from the ways of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. So the foundational effort we all have to make is that we have to rectify and correct the yaqeen within, conviction within our hearts. کیونکہ آدمی جو چلتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے. A person that is motivated as far as amal and action is concerned, he does so based on the internal power of yaqeen from within himself. یقین کو بدلنا، یقین کو بنانا یعنی اپنے ایمان کو بنانا. To change the yaqeen, to make the iman, that is to make an effort upon one's iman. کہ یہ ایمان اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے. Iman, Allah has granted us the greatest gift of all. اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں.
countless of favors of Allah Ta'ala's ni'mats upon us. کہ قرآن یوں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. Allah Ta'ala says in the Quran Sharif that Allah Ta'ala's ni'mats are so vast and so countless that if you want to count one favor, you will not be able to do so. اور ایسی نعمتیں ہیں دوستو بزرگوں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت، ہر نعمت کی، ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کہ جب چیز ہاتھ سے نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی چیز تھی. There are many great favors and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala which we are unmindful. We do not pay attention that these are great favors of Allah subhanahu wa ta'ala. We do not appreciate them. But when Allah ta'ala takes away these favors from us, then only do we realize what a great bounty we had by us, and now we have lost that great favor of Allah ta'ala's. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے. But this is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that value 5 things before 5 conditions. اگر ہم غور کریں تو ان 5 چیزوں میں پوری زندگی کا مجموعہ آ گیا. And if we contemplate and we study these, we will find that these 5 things encompass all the branches and departments of our life. کہ ایک نعمت جوانی ہے کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. One ni'mat is value youth before old age comes upon you. ماشاءاللہ کتنے نوجوان اس اجتماع میں موجود ہیں کہ ہم اپنی جوانی کی قدر کریں، اس لیے کہ جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے. کہ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے میں ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں آدمی کے اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ وہ آدمی، وہ جوان اپنی خواہشوں کو قربان کر کہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں، کہ اگر وہ جوان اپنی جوانی لگاتا ہے تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے. So Alhamdulillah, in the Ijtima we find there are many youth that have come to the Ijtima, that how we can channel the energies of our youth for the sake of the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, because that youngster who is obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, his ibadat is very greatly appreciated by Allah subhanahu wa ta'ala, that on the day of Qiyamah he will be placed under the shade of Allah ta'ala's mercy, when there will be no shade besides Allah ta'ala's shade. Why? Because the young man, he is filled with energy, he has a lot of passions, but in spite of his energy and his passions, he suppresses his desires and his passions to please Allah subhanahu wa ta'ala. This is very greatly valued by Allah subhanahu wa ta'ala. اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے. Value wealth before poverty. خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے. Value your free time before occupied. اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے. And value your health before sickness. اور زندگی کی قدر کرو کہ موت سے پہلے. And value your life before death. تو ان 5 چیزوں میں پوری زندگی آ گئی. In these 5 things our entire life has been covered. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو جو اللہ نے مرحمت فرمائی ہے کہ وہ ایمان کی دولت ہے. So what I was explaining is that Allah Ta'ala has blessed us with many favors, but the greatest of favor is this ni'mat of iman of Allah subhanahu wa ta'ala. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیا کی کسی چیز پر بھی نہیں رکھا ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اور جتنی نعمتیں ہیں کہ ان پر کسی پر بھی کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا، کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے. Because Allah Ta'ala has not based success and salvation on anything, material things of this world, but Allah Ta'ala has only based success and salvation upon this deen of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے. That iman that Allah has given us, you and I. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. May Allah Ta'ala bless us with the tawfiq of valuing and appreciating this ni'mat of iman. اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اندر سے، ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے. Unfortunately, today this true value and appreciation of this iman has left the Muslims. اور نکلی ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جو چیز بھی آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے،
کہ جو چیز آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، کہ جس پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو کیونکہ ایمان ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے ملا ہوا ہے، اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. And why have we lost the value of this? Because we have attained this value or this ni'mat of iman without applying our lives, our wealth, making an effort for it. Because we know that behind which a person applies his life, his wealth, his energies and resources in attaining that, the value and the appreciation of that comes within his heart. And we know this iman, Allah has blessed us from His side without us making any effort from our side. That is why we do not have the true appreciation of this iman. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی. That is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has showed us the value of iman and the value of the person who carries this iman. کہ اللہ کے ہاں تمہاری کیا قدر ہے. That what is the value, what is your true value in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اللہ کے ہاں ایمان والے کی یہ قدر ہے کہ جب تک ایمان والا ایک ایمان والا اس وقت تو الحمدللہ کروڑوں مسلمان ہیں کہ سب دنیا سے چلے جاویں اور ایک ایمان والا ایک مسلمان کہ دنیا میں باقی رہے تو ایک مسلمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھیں گے اس کے ایمان کی وجہ سے. یہ اللہ کے ہاں قدر ہے. The value of this one person with iman is such that as long as there is existing in the world only one person with iman who takes the name of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala will maintain the entire systems of this universe intact. Now alhamdulillah there are millions upon millions of Muslims that are existent in this world, but if only one is just remaining, Allah ta'ala will maintain all the systems in the world intact because of him. پھر اگر آپ ایمان والے نہیں رہے دنیا میں تو بھی چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس دنیا کو ختم کرے گا. When there will be no one with iman remaining upon the face of this earth, even though there will be billions of human beings still existing in this earth, Allah Ta'ala will have no value for this earth, for this world. Allah Ta'ala will destroy this entire earth. کہ اس دنیا کا وجود، اس دنیا کا بقا کہ یہ ایمان والے ہی کی وجہ سے ہے. The existence and the remaining of this dunya is based upon a person who carries this iman. یہ قدر ہے اللہ کے ہاں میرے اور آپ کی ہماری ایمان کی وجہ سے. This is our value in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala because of our iman. اور قیمت کیا بتلائیے کہ اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر کتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت میں رحمت فرمائے گا. And how valuable is in this iman that if a person meets Allah Ta'ala with the size of iman equal to that of a mustard seed, which is so small and so minute and insignificant, he will be blessed with a Jannah 10 times the size of this entire world. تو یہ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. And the greater the degree of iman of a person, in accordance to that will be the size and the greatness of the Jannah that Allah Ta'ala will bestow him. یہ قدر و قیمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اتاری تھی. This value and appreciation Rasulullah sallallahu alaihi wasallam impressed upon the hearts of the Sahaba Ikram radiyallahu anhum. اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو اور جو چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں اسی کو سب کو قربان کیا ہے. When the value of this iman settled in the hearts of the Sahaba Ikram, they were prepared to sacrifice anything at any cost in order to safeguard and to protect and preserve this iman. اس لیے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے کسی بھی چیز کی تو اس کے لیے آدمی اپنی جان کو، اپنی مال کو اس کے لیے جھونک دیتا ہے، یعنی لگا دیتا ہے اس کے پیچھے، اور ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو اس کے لیے برداشت کرتا ہے. Because when the true value of iman settles within the heart of a person, then he will be prepared to sacrifice his life, his wealth, and anything that he has, he will throw it, and he will be prepared to sacrifice it in order
to value and to safeguard this iman. تو صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتر گئی تھی، اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا ہے. When the value of this iman had penetrated the hearts of the Sahaba Ikram, they were prepared to sacrifice anything for the preservation and the protection of this iman. ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سنتے رہتے ہیں. We always listen to the incidents of the Sahaba Ikram radiallahu anhum in the gatherings of ta'aleem. ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں جو آئی ہیں، کہ ایمان کی وجہ سے ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ. A great Sahabi called Khabbab ibn al-Arad radiallahu anhu, on one occasion he was asked by Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu that, "Oh Khabbab, kindly narrate to me the details of the sacrifices and the difficulties that you had endured for the sake of this iman." حضرت خباب نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے خباب، ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. Khabbab radiallahu ta'ala anhu said that, "Oh Amir al-Mu'mineen, look behind on my back and see my back." When his kurta was lifted and Umar radiallahu ta'ala anhu had observed his back, what it looked like, he said, "Oh Khabbab, I have never ever seen such a back as yours." حضرت خباب نے فرمایا کہ ہاں امیر المومنین، مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی. یہ کہیں کی وجہ سے کہ یہ ایمان کی وجہ سے کہ ایک عورت کے غلام تھے. جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یا تو ایمان سے پھر جائیں، نہیں تو ان تکلیفوں کو اور مصیبت کو برداشت کریں. تو ان تکلیفوں کو اور مصیبت کو برداشت کرتا رہنا ان کے لیے آسان تھا ایمان کے مقابلے میں. He says that when I had brought iman, then I was made to lie down on burning charcoal, and I was dragged upon burning charcoal, and the blood and fat that oozed out from my body would put out and extinguish the fire. And what was this? This was due to the iman that I had brought in Allah subhanahu wa ta'ala. When I was slave and they found out that I had brought iman, they lit up this fire and made me lie upon it and dragged me upon it, that either give up iman and Islam, otherwise you should swelter and die. اور پھر اس کے بعد ان تکلیفوں کو، مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. After enduring all these great difficulties and hardships for the cause of iman and Islam, when the time came that Allah Ta'ala had opened the conquest and the treasuries of the superpowers at the feet of the Sahaba Ikram radiallahu anhum, they began to cry and weep and were saddened and were fearful that it should not be that this is the repayment of the sacrifices that we had endured for the cause of Islam. We are getting the rewards of it in this world, and there will be nothing left for us in the akhirat by Allah subhanahu wa ta'ala. اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن کے اندر دو علامتیں ہوتی ہیں. That is why جی بولو. That is why the characteristics of a believer, two great characteristics of the believer has been explained. ایک تو یہ ہوتی ہے یہ علامت کہ مومن یعنی ایمان والا جو عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، اور اس وقت جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ سب اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، بارش کا موسم ہے، موسم عجیب ہو رہا ہے، کہ یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ مومن جو کام کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، کہ مومن اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کہ موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. So one quality of a mu'min is that when he does any good action, whether it is salat, fasting, zakat, hajj, or like we have come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and we are
enduring some difficulty, some discomfort, inconvenience. It is cold, it is raining, our clothes and body is getting muddy and wet. But a believer, whatever action he does, he does not want to get the repayment of this action in this world. He wants it all from Allah subhanahu wa ta'ala in the akhirat. Why? Because he realizes and he knows that whatever I will get in this world, it is limited and it is temporary for a short while. And whatever I will get from Allah ta'ala in the akhirat, it will be very, very vast and very great, and it will be eternal forever and forever and forever. Brothers are requested, inshallah, to come closer and make way for the brothers that are sitting at the edge of the tent who are getting wet, inshallah. If you could just make some ikram, inshallah, and come a bit closer and make it a bit easier for the brothers that are sitting on the edges. Allah ta'ala reward you, brother. اور دوسری علامت یہ بتلائی کہ مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہ خوش ہے, اس کی پرواہ نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے, یہ اصل ہے. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. Second quality of a believer, whatever action he does solely to please Allah subhanahu wa ta'ala. At every moment, he keeps this in his mind that my Allah is watching me. I am doing this action only to please Allah subhanahu wa ta'ala. He does not bother at what people will say. What is the opinion of people? Will they get impressed? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised Sayyidina Abu Dhar Ghifari radiallahu ta'ala that, oh Abu Dhar, never ever bother and pay attention to the criticism of the critics. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. So brothers, this iman that Allah has given the Sahaba Ikram, Allah has blessed us also with this iman. فرق اتنا ہے کہ انہوں نے محنت کر اپنے ایمان کو اعلیٰ درجوں پر پہنچا دیا, اور ہم نے اس محنت کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو کمزور درجوں پر لے کر آ گئے. The difference is Sahaba Ikram took this ni'mat of iman, made such an effort and sacrifice for this iman that they took it to the highest degree of iman, the highest standard of iman. And we have neglected the effort of iman, and we have allowed our iman to become so weak and to drop so low. یہ اجتماعات کا ہونا, یہ اللہ کے راستے میں نکالنا, یہ اپنے اندر اپنے ایمان کی کمزوری کی فکر دلانے کے لیے ہوتا ہے. The whole purpose of these ijtima'at and striving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala is to remind one another and for us to create an awareness within our hearts that we all have to make a great effort to build this iman. اجتماعات خالی اجتماعات کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ تاریخ مل گئی ہے, سب جمع ہو گئے ہیں, بیان ہو گیا اور چلے گئے, بلکہ اجتماعات ہوتے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنے لیے ایک فکر لے کر جائیں. The purpose of ijtima'at is not just to gather and by some bayanat will take place and we listen to a few talks, we'll gather and we'll disperse thereafter. The purpose of the ijtima'at is that we have to go home with some fikr and concern for the sake of deen and our akhirat and the effort of deen. ہمارے اندر دین کی کمزوری کا, اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جاوے. This feeling of weakness of iman that we have within us, this feeling should be developed within our hearts. آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی خود ہی اس کی فکر کرتا ہے. When the true fikr and feeling is awakened within the heart of a person, then he does not need someone to remind him, someone to advise him, and someone to encourage him. He alone will make fikr for that which he has, the fikr has awakened within his heart. اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جاوے. May Allah Ta'ala make it such that this concern and restlessness is also awakened within our hearts. پھر احساس فکر اندر پیدا کر اس کی محنت کریں اور اللہ سے ایمان کو مانگیں. That is why we should make an effort in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and beg the court of Allah subhanahu wa ta'ala for this great wealth of iman. کہ اللہ مجھے ایمان کامل عطا فرما دے. And oh Allah, bless us with complete iman. ہاں, یہ چیز اندر پیدا ہو جاوے. So that this can develop within us. کہ جب اندر یہ چیز پیدا ہو جاوے گی تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے صحیح ہو جاویں گے. When this will be developed within our hearts, then automatically the amal that will emanate from our bodies will be correct and righteous.
ہم ہر چیز میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے. In every action you will see what was the tariqah of our beloved Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کا طریقہ بھی بتلایا ہے. From the birth till our death, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has showed us at every junction, at every occasion, what is the appropriate dua and what is the appropriate mannerism of conducting ourselves in that particular moment. ایسے ہی جیسے اس وقت ماشاءاللہ نکاح بھی ہے, شادی بیاہ کا طریقہ بھی حضور نے بتلایا ہے. Like now we are going to witness a nikah, occasion of nikah, that also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has showed us how to conduct our nikah. اگر ہماری یہ شادی بیاہ اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اس شادی بیاہ میں خیر و برکت ہوگی اور نیک اولاد پیدا ہوگی. اور اگر اس شادی بیاہ میں نبی کا طریقہ نہ ہوا, اپنی خواہشیں پوری کی, غیروں کے طریقے پر شادی بیاہ کی, تو پھر نہ اس میں برکت ہوگی اور پھر اولاد بھی اس کے اعتبار سے پیدا ہوگی. If our nikahs and our nikahs will be in conformance to the tariqah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala will put khair and goodness and barakat, and Allah Ta'ala will bless these nikahs with pious children and pious offspring. But Allah forbid, if our nikahs are based upon pleasing the ways of the ghair and the others, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and fulfilling our desires, then our nikahs will be devoid and of empty of rahmat and barakat and goodness, and then you will get those kind of children also who would be disobedient. اب یہ چند نکاح ہیں, اس وقت نکاح ہوں گے, اور جیسے میں نے کہا تھا عصر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے, باہر تو بارش بھی ہو رہی ہے, کہیں جا بھی نہیں سکتے, تو اس لیے بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ کا ذکر کریں کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, ایک درود شریف کی, ایک استغفار کی, یہ 3 تسبیح اس کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھتے رہیں. So as we mentioned, that the time after Asr is a very precious and valuable time, and it's not that we can even go outside of the tent. Let us turn our attention to Allah subhanahu wa ta'ala, engage ourselves, our time in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, make some tasbihat, third kalima subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, and make some tasbih of istighfar and salawat upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آئیے مولانا, نکاح والے کہاں ہیں, پڑھ دو خطبہ. Inshallah, the nikahs will take place. So just make a little space here for the groom and the representative. Only 2 people, for the groom and the representative. Just make a little bit space here. Jazakallah. Jay? Even if they have to just stand here on the side here. Even if you have to just stand here on the side, I'm going to just call out the name Saad Varachia and Zakir Ghani, Yusuf Chotia, and Muhammad Naeem Lambat, Salahuddin, Muhammad Mubashir Malik, Muhammad Azhar Sheikh, and everyone else who you know who you are in the nikah. Just stand here on the side. Jazakallah. Just make a little bit of space for them so it can go easy. What's up, you come here. بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں, جگہ ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع الرسول ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bhai, come Saad Varachia and Zakir Ghani. Come in front of Maulana here. جی Right in front of Maulana. Two ذاکر of غنی. you. لڑکی کا نام لڑکی کا نام کہاں ہے؟ نصیحہ اوپر. سعد وراچا اور وکیل آپ ہیں آپ اور بیٹھ جائیں اور ذرا بیٹھ جائیں ساتھ. The rest of you sit down. کتنے ہیں؟ ایک ایک کتنے ہوتے ہیں؟ کروگر ہیں کروگر کے Sikka. سونے کا ایک coin ایک اچھا. کروگر ہیں. لڑکی کے والد کا نام کہاں ہے؟ یہ اچھا وکیل کے اس پر لکھ رکھا ہے. بھائی ذاکر غنا کی صاحبزادی نصیحہ محمد کو بعوض 1 کلو گرر رینڈ آپ کے نکاح میں دی. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اب میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. Say, I accept the rain, my nikah. بارک اللہ لک و بارک علیہ. Yusuf Chothia and Muhammad Naeem. Come. تھوڑا آگے ہو جائیے. نہیں. یوسف اور Naeem محمد Lambat. نعیم کا ہے. محمد نعیم صاحب Chalo bhai. ان کی بیٹی ہے. Salahuddin Babi ki. جی. Come. بھائی محمد نعیم لمبات کی صاحبزادی ملیحہ لمبات کو بعوض 1 کلو گرر رینڈ آپ کے نکاح میں دی. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک اللہ. ہوئی بارک اللہ لک و بارک اللہ. Come. Salahuddin. Come. Go that way out. Brother, go that way out. صلاح الدین آئیے. بھائی تھوڑا راستہ دیتے رہیے تھوڑا سا. Just give some way for the اللہ تعالیٰ brothers قبول to فرمائے pass. آپ کی اس قربانی کو. Those that تھوڑا have سا بارش ہو رہی ہے. pass, give the brothers that have done with the nikah Bhai. can pass through. جی بھائی احمد عبد القدوس پٹیل کی صاحبزادی رقیہ احمد پٹیل کو بعوض کتنا ہے 17,100 رینڈ بشکل زیورات آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. پورا کہیے. بارک اللہ لک و بارک علیہ. Muhammad Mubashir Malik. محمد مبشر الیاس آپ کی بیٹی ہے. Brothers are requested to make space for the brothers that are coming for the nikah. بھائی محمد الیاس مقبول شیخ کی صاحبزادی فرزانہ بانو الیاس شیخ کو بعوض 20,000 رینڈ آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے بارک اللہ Muhammad بارک. Azhar Sheikh. بارك Muhammad الله Azhar Sheikh. وبارك عليكم جميعاً. Muhammad Azhar Sheikh. محمد اظہر شیخ Yusuf آپ Jiva. ہیں اور یوسف اسماعیل. Yusuf Jiva. Yusuf Jiva. Come Ismail, in. come this side, come. Make brothers make place for the for بھائی the. تھوڑا راستہ Keep your دینا. daughter so far. جن کا ہو گیا وہ ذرا پیچھے چلے جائیں. بھائی اے بھائی Bhai, تھوڑا ان کا you need to hold the hand کہاں of the مہر کہاں groom. پر ہے؟ Don't leave him. مہر Akram Abdul Jabbar and Imran Bhula. موٹا موٹا حصہ. Akram Abdul Jabbar and Imran Bhula. Come. 8 28 اچھی ہو. 10,000 اچھی ہو. آپ میں دوبارہ پوچھ لوں گا اس وقت. بھائی یوسف اسماعیل صاحب کی صاحبزادی عادلہ حسن کو بعوض کتنے 10,281 جی سکے کے اعتبار سے مہر آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیہ. Come, Akram Abdul Jabbar. بارک اللہ. Brothers can make some آسان way. نکاح ہے تو. Safwan. عمران خلیل آپ ہیں. عمران خلیل کون ہے؟ آپ کی بیٹی ہے.
جی You can give him a spaceman. Allah reward جی you, brother. Just bring the Robert back. Give him the front here. Give him the front here. Jazakallah. یہ تو Sorry, بیٹی man. کس کی ہے؟ Come sit here and talk. Come sit here and talk. عارف راج والا. بھائی عارف راج والا کی صاحبزادی تہمینہ عارف راج والا کی صاحبزادی تہمینہ خاتون کو بعوض 2000 رینڈ آپ کی نکاح میں دیا, آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم بارک اللہ جمع بینکم. چلیں Come. Safwan number. صفان, صفان آپ ہیں اور اقبال محمد آپ ہیں. Sahal Salim Sida. آپ کی بیٹی ہے, تو بیٹی کس کی ہے جی؟ یہ وکیل ہے. تو وہ ٹھیک ہے. عبد الرشید یہی ہے نا, یہ عبد الرشید بھائی. عبد الرشید صاحب کی صاحبزادی عائشہ بانو کو بعوض 5000 رینڈ مہر آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک بارک اللہ. Sahal Salim Sida. Go. MashaAllah. سہل سالم جی, سہل اچھا. اور محمد حنیف آپ کی بیٹی ہے. بیٹی کس کی ہے؟ وہ باپ کا نام ہونا چاہیے, وہ شاہد لکھ رکھے ہیں دونوں جگہ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, مگر یہاں پر بھی جی. تو وہ کہاں ہیں؟ یوسف پٹیل کہاں ہیں؟ جی بہت اچھے. بھائی یوسف پٹیل صاحب کی صاحبزادی سبیحہ خاتون کو بعوض $1120 مہر آپ نکاح آپ کے. ایک منٹ. بھائی یوسف پٹیل کی صاحبزادی سبیحہ خاتون کو بعوض $1120 مہر آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک بارک اللہ. رزین احمد بکر. رزین احمد بکر. رزین احمد بکر کون ہے؟ رزین احمد بکر آپ ہیں احمد کاجی. جی؟ ویز احمد کاجی. نہیں جی. اچھا وہ کیا نام ہے والد کا؟ اب دیکھیں نا, اسماعیل کہیں ہے نہیں اس میں. نہیں تو بیٹی کا نام تو وہ تو لوں گا نا میں. بھائی اسماعیل صاحب کی صاحبزادی ختیجہ قاضی کو بعوض مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. کہیے انگلش میں. بارک اللہ رائٹ. لک. کمیز گانچی. عمران جسد. کمیز گانچی ہے عمران جسد. رمیز چلو. محمد حنیف. رمیز آپ ہیں اور عبد الغفور منصوری. تو آپ کون ہیں بیٹی کے؟ پوچھ کر آئے ہیں ان سے, بچی سے پوچھ کر آئے ہیں نکاح کے بارے میں. بھائی عبد الغفور منصوری کی صاحبزادی شاہدہ بی بی کو بعوض 2100 رینڈ مہر آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک بارک. حذیفہ حسن محمد الیاس میمی. کون ہے بھائی؟ حذیفہ آپ ہیں. حذیفہ اور آپ کی بیٹی ہے کیا نام؟ محمد الیاس. بھائی محمد الیاس میمی کی صاحبزادی اسما میمی کو بعوض 1 گروگر رینڈ مہر آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک بارک. محمد حفیظ الرحمان امام and اقبال پٹیل. محمد حفظ الرحمان آپ ہیں اور اقبال پٹیل آپ کی بیٹی ہے. کیا نام ہے؟ رومانہ. محمد اقبال صاحب کی صاحبزادی رومانہ خاتون کو بعوض مہر فاطمی آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک. محمد میلوس. موسیٰ میلوس and سعید علی. موسیٰ میلوس سعید علی. ماشاء اللہ. بھائی سعید علی کی صاحبزادی عائشہ سعید کو بعوض 650 رینڈ مہر آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا.
ایک منٹ کن کا ہے نکاح؟ کن کا ہے؟ ان کا ہے؟ Hey, both of you want to get married. What's happening? سعید نہیں ٹھیک ہے. موسا آپ ہے ٹھیک ہے بھائی. یہ تھوڑا سا سعید علی کی صاحبزادی عائشہ سعید کو بعوض 650 رینڈ مہر آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک بارک اللہ. Hassan Saib and Imran Qasim. حسن صاحب آپ ہیں اور عمران قاسم آپ ہیں جی. بھائی عائشہ عمران قاسم کے صاحبزادی عائشہ قاسم کو بعوض کیا ہے ربع اونس گروگر رینڈ مع زیورات 21,900 رینڈ مہر آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں بارک اللہ لک بارک اللہ جماعت. Come. Anybody else here? Any other candidates? عبد الشکور محمد دگو. Come, Mohammad Dagu. Come quickly. چلو. MashaAllah. Yeah. بھائی محمد دگو کی صاحبزادی فاطمہ دگو کو بعوض 20,000 رینڈ مہر آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ لائٹ نہیں آ رہی. لائٹ ہو گیا. بارک اللہ لک بارک اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ دین کی محنت کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما. یا اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے ہم کو پاک فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اس دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ سوء خاتمہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جنت الفردوس کا بغیر حساب کتاب کے داخلہ مقدر فرما. اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ دارین کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما. یا اللہ ان میں برکت پیدا فرما. یا اللہ زوجین میں ان کے والدین میں ان کے خاندانوں میں الفت مودت محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ
اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ اس پورے مجمع کی اس قربانی کو قبول فرما. یا اللہ اس اجتماع کو باعث رشد و ہدایت فرما. یا اللہ باعث و صلاح و فلاح فرما. اے اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ شر کے دروازوں کے بند ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ آگے جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. اے اللہ اپنا دھیان ہم کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی ذات پر اعتماد اور یقین ہم کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہم کو شامل فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی ضعف کو دور فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی قوتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ عفو کا عافیت کا اور اے اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق. آمین. MashaAllah, my dear brothers, a few minutes, adhan will be given inshallah, and then time for our Maghrib Salah. So those brothers that don't need to really go for wudu, then you are better off staying inside.